अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, आज हम तौबा की 42 आयत से शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू करते हैं। लो, ये उस गज़वे की बात हो रही है जो कि फ़तह मक्का के बाद जब हरकल था शाम का सरबराह, उसने सोचा कि सारी फ़ौजें जो है डिप्लॉयड की जाएं उधर कौन से मुकाम पर, तबूक के मुकाम पर। और वहाँ पे जो है ना, फ़तह मक्का के बाद जैसे गम व गुस्सा था कुरैश में भी, यहूदियों में भी मिलकर जो है एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया जाए। ये आयत उस ज़िम्न में हैं। और इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये था कि मदीना में गर्मी का चूँकि अरसा गुज़र रहा था और फसल जो है पकने के करीब थी, और इसके साथ साथ मुसलमान काफ़ी अरसा हालत जंग में रहे थे। और जो है अब उनका ये था कि अपने फसलों को समेटें, उनको बेचें और जो है साल भर की कमाई जो है वो उधर लगाएं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे जो मुनाफिकीन जो है इस्लाम में शामिल थे, क्योंकि जब मक्का फ़तह हो गया था ना, तो बहुत से लोगों ने, कसीर तादाद ने दिल से इस्लाम कबूल किया। और कुछ जो मुनाफिकीन थे ना, उन्होंने इस्लाम की ताकत से ख़ाइफ होकर इस्लाम कबूल कर लिया कि अब वो आधा तीतर आधा बटेर और वो वाला वो मामला उनका अभी भी था, लेकिन इस्लाम में शामिल हुए थे। और कुछ वो लोग थे जो कि सिर्फ़ इस मकसद के लिए इस्लाम में दाखिल हुए थे कि ताकि यहाँ की सुनगुन ख़बर लेके कुरैश को दी जा सके, जासूसी की जा सके। ये कुछ ग्रोह थे उस वक्त मुसलमानों के अंदर। लो अगर काना होता अरदन सामान करीबन करीब का, व सफ़रन और सफ़र कासिदन करीब का, दरमियाने दर्जे का, लत तबऊ का अलबत्ता पैरवी करते तेरी, वलाकिन लेकिन बउदत दूर हो गई अलैहुम शुक्कात इन पर मुसाफिर। अब यह है कि बाज़ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमानों में से जब जहाद के लिए ऐलान किया गया, मुनादी करा दी गई, तो कुछ लोगों ने उज़र पेश किया। दोस्तों, 1 मिनट में ज़रा टीवी की आवाज़ थोड़ी सी कम कर लूँ, चूँकि काफ़ी बुलंद है। एक्चुअली मैं सैलाब की अपडेट के लिए जो है वो देखती रहती हूँ टीवी, तो वैसे भी कुछ न कुछ चल ही रहा होता है। तो अब जो है अगर होता सामान करीब का और सफ़र करीब का, तो अलबत्ता वो पैरवी करते तेरी, लेकिन दूर हो गई इन पर मुसाफिर। अब जो मुसलमान थे उनमें से कुछ लोगों ने उज़र पेश किए कि हम ये वजूहात हैं, तो इस वजह से हम जहाद पे नहीं जा सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका उज़र कबूल कर लिया। एक्चुअली वो मुनाफिकीन थे, लेकिन उन्होंने उज़र पेश किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर लिया, और उन्होंने समझा कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेवकूफ़ बना लिया। इस पर भी एक अल्लाह की तरफ से आयत नाजिल हुई कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी जल्दी ना करते उनको उनको जहाज़ से रुख़सत देने में, तो वो खुलकर सामने आ जाते। अब इन आयत में ये कहा गया है कि अगर तो ऐसी जगह का होता जहाँ से उन्हें बहुत कुछ मिलने की तवक्को होती और फ़ासला इतना ना होता और जो है जगह भी इतनी दूर ना होती, तो वो शायद आपकी पैरवी कर लेते। लेकिन चूँकि तबूक का मुकाम था और दूर की जगह थी, शाम की सरहद थी, तो उन्होंने ज़ाहिर है मुनाफिकीन थे, वो कैसे जहाद में शामिल हो सकते हैं। ये तो एक ऐसा दिली मामला होता है अल्लाह के साथ कि जब दिल जुड़ जाते हैं तो फिर इंसान कूद पड़ता है। जैसे इकबाल ने फरमाया कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, इश्क है
عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، شاید یہی شعر ہے دوستوں۔ میں نے اردو میں ایم اے کیے ہوئے تھے، اس وجہ سے شعر بھی مجھے آتے ہیں، لیکن جو ہے وہ کبھی کبھار بہت کم کوئی موقع کی مناسبت سے یاد آ جاتے ہیں۔ اقبال خود بھی ایک بہت اچھے اور گریٹ اور فلاسفر اور صوفی انسان تھے، بہت ہی جانتے ہیں، میں ان کو بہت پسند کرتی ہوں، بہت زیادہ، بیشتر لوگ انہیں پسند کرتے ہیں، اور ان کی شاعری کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ تو اب اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے وَسَيَخْلِفُونَ، اور عنقریب وہ قسمیں کھائیں گے، باللہ اللہ کی، لَوْ اسْتَطَعْنَا، اگر استطاعت رکھتے ہم، لَخَرَجْنَا، البتہ نکلتے ہم، مَعَکُمْ، تمہارے ساتھ، یُہْلِکُونَ، وہ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، انفسہم، اپنے نفسوں کو، واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، انہم، بے شک وہ، لَکَاذِبُونَ، البتہ جھوٹے ہیں۔ اب نیت کا جہاں تک معاملہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے پوری طرح کھلی ہوئی ہوتی ہے، بالکل اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ اور یہاں انہوں نے جو حربہ استعمال کیا، اپنے عذر دیے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے جی، آپ کا یہ عذر ہے تو آپ نہیں جائیں، لیکن جب آپ آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ چونکہ اندر سے منافق ہے نا، اور جہاد ایک کٹھن کام ہے، مال کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ اللہ کی راہ میں جنگ کرنا صرف ایک مومن ہی کر سکتا ہے، ایک منافق نہیں کر سکتا۔ تو جب مسلمانوں کا وہ پلڑا بھاری دیکھیں گے یا مسلمان جیت کے آئیں گے تو کیا کریں گے، وہ ان کا طرز عمل تب کیا ہوگا؟ عنقریب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی، اور کہیں گے کہ اگر ہم استطاعت رکھتے یا ہمارے ساتھ کوئی واقعی عذر نہ ہوتا یا ہمیں کوئی مجبوری نہ ہوتی تو ہم ضرور نکلتے آپ کے ساتھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور خود کو سچا اور دیندار ثابت کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور جو ہے اپنی نیتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کچھ نہ کچھ پلاننگ ان کے پاس ضرور ہوگی۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ وہ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اپنے نفسوں کو، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے، یعنی منافق ہونا اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ جہنم کا سب سے غلیظ ترین نچلا درجہ منافقین کے لیے۔ اب آپ سوچیں کہ کتنی بڑی یہ ایک انسانی خامی ہے، کتنا بڑا یہ اس کا گناہ ہے، کتنا اس کے اوپر عذاب کی وعید آئی ہے، اور اس دور میں منافقین نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا، اور منافقین نے مطلب پوری جان توڑ کوشش کی کہ اسلام کسی طرح جو ہے اوپر نہ آ سکے، اور اسلام کے جو ہے لبادے میں انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ منافقین ہر دور میں ہیں، لیکن اس دور میں یہ چونکہ دین نیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو قبول کرنے میں قریش کو تامل تھا، تو یہ لوگ جو تھے انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ اب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یقیناً ان کی جگہ جہنم ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالا ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ وہ جہنم میں جائیں، اللہ کو ان سے کوئی بغض اور بیر نہیں ہے، بلکہ وہ ہیں ہی جھوٹے۔ اف اللہ، معاف کرے اللہ، ان کا آپ کو، لما، کیوں، اذنتا، اجازت دی آپ نے، لہم، ان کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین، ظاہر ہو جائے، لک الذین، آپ کے لیے وہ لوگ، صدقوا، جنہوں نے سچ کہا، وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیتے ان کو جو جھوٹے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا عذر فوری طور پر قبول کیا تھا، کیونکہ جہاد کے معاملات ہوتے ہیں اور بہت کچھ دیکھنا بھالنا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک اجازت ان کو بہت فوری طور پر دے دی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور اللہ پاک اس آیت میں اسی کا ذکر کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آپ نے کیوں ان کو اتنی جلدی اجازت دے دی، اگر آپ اجازت نہ دیتے تو
آپ ان کے جھوٹ کو پکڑ لیتے اور آپ جان لیتے کہ آپ کی صفوں میں کون ہیں جو جھوٹے ہیں، کون ہیں جو منافق ہیں، اور ان کو جان لیتے جو واقعتاً دل کے ساتھ آپ کے ساتھ ہے، یعنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا اگر آپ اجازت دینے میں جلدی نہ کرتے۔ یستاذنو کا اجازت مانگیں گے آپ سے الذین وہ لوگ جو یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، ان یجاہدوا کہ وہ جہاد کریں باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے بالمتقین تقوی والوں کو۔ سبحان اللہ، ایک طرف وہ منافقین ہیں، فاسق لوگ ہیں اور شر پسند لوگ ہیں، اور دوسری اسلام کے لبادے میں، اور دوسری طرف واقعتاً وہ مومنین ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی آپ اعلان کرتے جہاد کا وہ اپنے جان و مال کے ساتھ حاضر ہو جاتے، اور انہی کی یہاں اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اجازت مانگیں گے آپ سے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، کہ وہ جہاد کرے اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، اور اللہ جاننے والا ہے تقوی والوں کو۔ سبحان اللہ، کہ یہ لوگ انہیں کسی عذر کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کے ایک مطلب اعلان پر جمع ہو جاتے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے نفسوں کے ساتھ، اور اللہ خوب جاننے والا ہے کہ کون متقی ہے۔ پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پرہیزگاری ایک روشنی کی طرح ہوتی ہے نا، اس بندے سے ایک ان سین روشنی پھوٹ رہی ہوتی ہے جو انسانوں کو تو دکھائی دے نہ دے، اللہ کو تو مطلب دنیا میں وہ روشنی، اور اللہ چونکہ دلوں کا حال اور اس کی کریشن ہے اور وہ نیتوں کا حال جانتا ہے، تو اس کے لیے کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرنا بالکل ایسے ہے جیسے کن کہہ دینا اور معاملہ ہو جانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر آپ جلدی نہ کرتے ان کو اجازت دینے میں تو وہ کبھی بھی جہاد کے لیے نہ نکلتے، بلکہ اس عذر کے بعد انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ وہ اب نیکسٹ کیا کریں گے، کون سا بہانہ بنائیں گے جنگ میں شرکت نہ کرنے کے لیے۔ انما بے شک یستاذنک الذین اجازت مانگتے ہیں آپ سے وہ لوگ لا نہیں یؤمنون جو ایمان رکھتے، یعنی جو واقعتاً مومن لوگ ہوتے ہیں انہیں اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ اپنی تیاریاں پکڑ لیتے ہیں۔ انما بے شک یستاذنک الذین اجازت مانگتے ہیں آپ سے وہ لوگ لا نہیں یؤمنون جو ایمان رکھتے باللہ اللہ پر، والیوم آخر اور یوم آخرت پر، ورتبت اور شک میں پڑے ہوئے ہیں قلوبہم دل ان کے، فہم پس وہ فی ریبہم اپنے شک میں یترددون آتے جاتے ہیں۔ اب یہاں اس آیت میں کیا فرمایا گیا؟ بے شک اجازت مانگتے ہیں آپ سے وہ لوگ نہیں وہ ایمان رکھتے اللہ پر یوم آخرت پر، اور شک میں پڑے ہوئے ہیں دل ان کے، پس وہ اپنے شک میں آتے جاتے ہیں۔ یعنی کہ جو کفار تھے نا، صدیوں سے اپنے آباء و اجداد کے کہتے تو اس کو دین ابراہیمی تھے، لیکن وہ ان کے آباء و اجداد کا سو کالڈ دین تھا جو بدعات کا ایک مجموعہ تھا، اور اس کو وہ بہت پسند کرتے تھے، اور جب اس کو چھوڑ کر اسلام کی طاقت دیکھ کر انہیں اسلام میں آنا پڑا، لیکن دل تو ان کے کفر پر جمے ہوئے تھے، اور ابھی تک اتنے غزوات میں مسلمانوں کی بے کسی کے ساتھ جو بے کسی ہی تھی، اور اس کے باوجود اللہ نے ان کو فتح سے ہمکنار کیا، اور انہوں نے صاف صاف دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے مسلمانوں کی مدد کرتے، اور یہ دین واقعی سچا ہے، لیکن ان کے دل ابھی تک شک و شبے کی کیفیت میں ہیں۔ اسلام میں داخل ہو کر بھی ان کے دل جو ہے مسلمان نہیں ہیں، اور وہ اپنے ہی شک میں آگے سوچتے ہیں اور پیچھے سوچتے ہیں، اس کے علاوہ وہ مطلب اس شک کے دائرے سے باہر نہیں نکلتے، اسی کے اندر گھوم رہے ہیں اور متردد ہیں ہر کام کے لیے۔ تو یہ اس طرح کے معاملات عموماً فاسق اور منافقین کے ساتھ ہوا کرتے ہیں۔ ولو اور اگر ارادو وہ ارادہ کرتے اراد الخروج نکلنے کا، لا ادو
البتہ تیاری کرتے لہو اس کے لیے عدتاً تیاری کرنا ولیکن لیکن کرہ اللہ ناپسند کیا اللہ نے لہم بے عصاہم ان کا اٹھنا فثبتہم تو اس نے روک دیا ان کو وکیلا اور کہا گیا اقعدوا بیٹھ جاؤ مع القاعدین بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اب اس آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اور اگر وہ ارادہ کرتے نکلنے کا البتہ تیاری کرتے اس کے لیے تیاری کرنا لیکن ناپسند کیا اللہ نے ان کا اٹھنا اور اس نے روک دیا ان کو اور کہا گیا بیٹھ جاؤ بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اب مطلب ایک منافق جب کسی جنگ میں کسی غزوے میں شامل ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ اس میں وہ موقع ڈھونڈے گا اپنے ہی لوگوں کو جو ہے مینوپولیٹ کرنے کے لیے، اپنے ہی لوگوں میں پھوٹ ڈلانے کے لیے، اپنے ہی گروپ کے اندر جاسوسیاں کرنے کے لیے، اپنے ہی لوگوں کی ہمتیں پست کرنے کے لیے اور خبریں ادھر سے ادھر کرنے کے لیے اور دشمن کی طرف سے جھوٹی خبریں پھیلانے کے لیے تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ پست ہو جائے۔ اگر وہ اٹھتے تو وہ کسی اچھی نیت سے نہ اٹھتے بلکہ وہ کام کرتے جس کے لیے وہ بنائے گئے ہیں، یا وہ کام کرتے جس کے لیے ان کے دل ان کو کہہ رہے تھے، کیونکہ ان کے دل مسلمان نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے، لیکن آپ لوگ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ روزمرہ کی زندگی سے ایک مثال لیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے سجدے کی توفیق دیتا ہے۔ اگر ہر بندہ سجدہ نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ کہ ان کو اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملتی، اور جو کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے۔ ہر دنیا کا کام جیسے کوئی پتہ ہلتا ہے نا ہوا کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کو اتنے مہین اور اتنے لطیف کام کی خبر ہے، کون سا پتہ ہلا ہے، کون سا پتہ زمین پر گرا ہے، کون سا پتہ درخت پر ٹکا ہوا ہے۔ میرا مالک اتنا زیادہ ظاہر ہے اس کی کریشن ہے، اور اس کریشن کے پر اس کی نگرانی اتنی ہے اور اس کا علم اتنا ہے کہ ہمہ وقت ہر چیز اس کی نظر میں ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہم نے بہانہ مطلب وہ مسلمس تھے، منافقین تھے، انہوں نے سوچا کہ ہمارا بہانہ کامیاب ہو گیا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوقوف بنا دیا۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ تھی کہ اللہ ہی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اٹھیں، سو اللہ نے ان کی مرضی کی، جو وہ چاہتے تھے بیٹھنا، اور اللہ نے ان کو بٹھا دیا بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ جیسے بیٹھنے والوں میں کون تھے؟ خواتین، بچے، جو واقعتاً نہیں جا سکتے تھے۔ لو اگر خرج وہ نکلتے فیکم تم میں، ما زادکم نہ زیادہ کرتے تم کو، الا مگر خبالم فساد میں، ولا او داؤ اور البتہ وہ خوب دوڑاتے، ہلالکم درمیان تمہارے، یبغونکم الفتنہ تلاش کرتے تم میں فتنہ، وفیکم اور تمہارے اندر سماعون سننے والے ہیں، لہم ان کے لیے۔ اب ان منافقین کو کھول کر بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ کون لوگ تھے جو بیٹھ گئے، اور اگر وہ اٹھتے تو وہ کیا کرتے، وہ جہاد میں شامل ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ وہ نکلتے اور اپنی اس کے مطابق، اپنی فطرت کے مطابق شر لے کر نکلتے۔ وہ جہاد کی نیت سے نہ جاتے، وہ فساد کی نیت سے جاتے، اور ہر ممکن مسلمانوں میں پھوٹ ڈلانے کی کوشش کرتے، ان کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کرتے، اور کچھ تو مسلمانوں کے لبادے میں صرف اس لیے تھے کہ وہ پل پل کی خبریں قریش اور یہود کو پہنچا سکیں، اور فتنہ جو ہے فتنہ پیدا کر سکیں۔ فتنہ جو ہے، اللہ نے فتنے کو قتل سے زیادہ شدید قرار دیا ہے، کیونکہ فتنہ ہی ہوتا ہے جو وجہ بنتا ہے قتل کی۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس فتنوں کے دور میں ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور تمہارے اندر سننے والے ہیں، لہم ان کے لیے،
یعنی تمہارے اندر جاسوس ہیں، مسلمانوں کے لبادے میں جاسوس ہیں، جو صرف اس لیے تم میں ہیں کہ یہاں کی خبریں وہاں دے سکیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالم لوگوں کو۔ سبحان اللہ۔ لقد ابتغوا، البتہ تحقیق انہوں نے تلاش کیا، الفتنۃ فتنہ، من قبل، اس سے پہلے، وقلبوا، اور الٹ پلٹ کیے، لک الامور، آپ کے لیے سب معاملات، حتیٰ یہاں تک کہ آ گیا الحق، حق، وظہر، اور ظاہر ہو گیا امر اللہ، اللہ کا حکم، وہم کارہون، اور وہ ناپسند کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ اسلام کے ابتدائی دور سے ہی نا یہ فتنہ پرور لوگ، شر پسند منافقین بہت زیادہ تھے، اور میں نے پچھلی جیسے آیت میں ذکر کیا ہے کہ ان کے اس شر نے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ ڈے 1 سے انہوں نے ٹھان لیا تھا کہ ہم اس دین کو غالب نہیں آنے دیں گے، اور اس دین کو پسپا کرنے کے لیے ہم کوئی جو کام ہے وہ کوئی جو ہیلا اور بہانہ ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا، ڈے 1 سے کیا، اور پھر اینڈ میں جب اسلام کی طاقت، اسلام غالب آ گیا تو اس میں شامل ہو گئے، وہ بھی فتنے کے لیے۔ لیکن اللہ دوسری طرف اللہ کا دین تھا، اور اس نے غالب آنا تھا، اور وہ غالب آ گیا، اور اللہ کا دین چھا گیا ہر طرف، اور ظاہر ہو گیا اللہ کا حکم، کیونکہ حق ہمیشہ باطل پر فتح سے ہمکنار ہوتا ہے، کیونکہ حق اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ اس کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ یعنی شروع سے انہوں نے جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، انہوں نے ناپسند کیا، آگے سے انہیں کی نسلوں نے اس کو ناپسند کیا، اور اینڈ تک جو ہے وہ اس کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ ہاں، بہت سے لوگ تھے جن کو اللہ نے اسلام کی دولت سے سرفراز کیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن کے، سبحان اللہ، وہ کتنے باکمال لوگ تھے جو اس قریش میں سے، اس گندگی اور غلاظت کے ماحول سے ایسے نکلے کہ ان کی روشنی نے اسلام کو اور زیادہ منور کر دیا۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، من یقول، کوئی وہ ہے جو کہتا ہے، یقول زن، اجازت دو، لی، مجھ کو، ولا، اور نہ، تفتنی، فتنے میں ڈالو مجھ کو، اللہ خبردار، اللہ خبردار، فی الفتنۃ، فتنے میں، سقطوا، وہ پڑ چکے ہیں، وَإِنَّ، اور بے شک، جہنم لمحیط، البتہ گھیرنے والی ہے، بالکافرین، کافروں کو۔ مطلب ان منافقین اور ان اسلام کے لبادے میں چھپے ہوئے، بھیڑ کی کھال میں چھپے ہوئے بھیڑیے جو تھے، ان میں سے وہ کوئی وہ ہے جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں کہ ہمیں اس جنگ کے فتنے میں نہ ڈالیں۔ وہ جنگ کو جو اسلام کی نام پر لڑی جا رہی ہے، جو راہ حق میں لڑی جا رہی ہے، جو اللہ کے حکم سے لڑی جا رہی ہے، اس کو وہ فتنہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس فتنے سے باز رکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ خبردار، فتنے میں تو وہ پڑ چکے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے ہر عمل سے خود کو فتنہ پرور ثابت کیا ہے، اور فتنہ پرور کی جو سزا ہے اس کا مستحق بنا دیا ہے، اور وہ اب اس نیک عمل کو فتنہ کہہ رہے ہیں۔ انہیں نہیں پتہ کہ جہنم کی آگ ان کو گھیرنے والی ہے، جہنم کا عذاب ان کے لیے تیار ہے، وہ اس میں جانے والے ہیں، اور ایک بدترین عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ ان، اگر، تصب کا، پہنچے تجھ کو، حسناتم، کوئی بھلائی، تسوہم، بری لگتی ہے ان کو، وَإِن، تصب کا، اور اگر پہنچے تجھ کو، مصیبات، کوئی مصیبت، یقول، وہ کہتے ہیں، قد، تحقیق، اخذنا، لے لیا ہم نے، امرنا، اپنا معاملہ، من قبل، اس سے پہلے، وَيَتَوَلُّوا، اور وہ منہ موڑ جاتے ہیں، وَهُمْ، اور اس حال میں، فارحون، خوش ہوتے ہیں۔
اب ان منافقین اور فاسق لوگوں کی ایک اور منافقین فاسق مشرکین کی ایک اور صفت بیان کی گئی ہے جو کہ اسلام کے لبادے میں تھے. ان کی ایک اور صفت بیان کی گئی اور وہ صفت کون سی ہے؟ اگر پہنچے تجھ کو کوئی بھلائی، بری لگتی ہے ان کو، اور اگر پہنچے تجھ کو کوئی مصیبت، وہ کہتے ہیں تحقیق لے لیا ہم نے اپنا معاملہ اس سے پہلے، اور وہ منہ موڑ جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں. یعنی کہ اندر سے یہ کچھ اتنے بد ہیں اور دوہرے ان کے معیار ہیں اور غلیظ ان کی خصلتیں ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اچھائی پہنچے یا فتح سے ہمکنار ہوں یا کوئی قوم ان کے ساتھ مل جائے یا کوئی معاملہ ان کے حق میں ہو جائے یا اللہ کی طرف سے کوئی خوشخبری آ جائے، اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی اچھا معاملہ ہو تو ان کو برا لگتا ہے، ان کو تکلیف پہنچتی ہے، ان کے اندر کا بغض ان کے چہرے پہ آ جاتا ہے، اور یہ اپنے وہ جیسے ہاتھ کاٹ کھانا اس طرح غیظ و غضب میں آ جاتے ہیں، اتنا ان کو برا لگتا ہے. لیکن یہ خود اندر اپنا غلیظ اندر چھپائے ہوئے ہیں تیرے سامنے. اور اگر پہنچے تجھ کو کوئی مصیبت تو وہ کہتے ہیں، یعنی اگر مثال کے طور پر اللہ کی طرف سے مدد آنے میں دیر ہو گئی، مثال کے طور پر کسی دشمن نے حملہ کر دیا، مثال کے طور پر کوئی اور ایسا لیڈر نکل آیا جو اسلام کا سخت مخالف ہو گیا، اور مثال کے طور پر آپ کو کسی معاملے میں شکست ہو گئی یا کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں آپ تھوڑا ڈاؤن آ جاتے ہیں، اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو وہ اندر سے بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ جو ہے یہ کام نہ کریں. ہم نے تو پہلے ہی اپنے حق میں فیصلہ لے لیا تھا کہ ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے. اور اندر سے وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور جو مسلمانوں کا تھوڑے ڈاؤن حالات ہوتے ہیں تو وہ ان سے منہ موڑ جاتے ہیں اور دوبارہ قریش کے ساتھ اپنی دوستیاں باہم کرنے لگتے ہیں، لیکن وہ اندر سے بہت خوش ہوتے ہیں. دوستو، منافقین ہر دور میں موجود رہے ہیں، اور جو ہے اس وقت جو ہے چونکہ ایک اسلامی طاقت تھی، اسلام نیا آیا تھا، اسلام کو ضرورت تھی مطلب کہ لوگ اس دین کو قبول کریں اور اس کے ساتھ مل کے اس کو مطلب بلندیوں کی طرف لے کے جائیں. تو اس وقت جو منافقین کا کردار بہت زیادہ تھا اور اسی چیز نے اسلام کو کافی مواقع پر نقصان بھی پہنچایا. لیکن آخر میں وہی ہوتا ہے جو ہمارے رب کا حکم ہوتا ہے، جو رب کی بات ہوتی ہے وہ ہوتی پوری ہونے کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ وہ رب ہے، وہ کریٹر ہے. یعنی ایک کریٹر اور کریشن کا کوئی کہیں مقابلہ نہیں ہے. ہاں، جو بد لوگ ہیں وہ مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دوستو، اس دعا کے ساتھ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. اور آج ہم نے سورہ توبہ 50 آیت تک پڑھی ہے. تو اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.